14 रिकमेंडेशन था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। ऐसे कई दूसरे रिकमेंडेशन थे जिस पर साबिका हुकूमत अगर चाहती तो उस पर फौरन शुरू की जा सकती थी, जिसमें बात का मुताला किया गया कि उर्दू जबान से इंसाफ किया जाए, जिसमें बात रिकमेंडेशन दिया गया था कि बैंक से हमको लोन मुहैया करना चाहिए, जिसमें सिफारिशात दी गई थी कि जेलों में हमारे बच्चे हैं उनको रिहा करवाने के लिए लीगल एड का इंतजाम किया जाए। ऐसे 15 सिफारिशात रिकमेंडेशन पर मुबनी रिपोर्ट थी। एसएनडीटी की रिपोर्ट का मुतालबा करेंगे, उसमें कई एक सिफारिशात थी, मगर सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद फौरन राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने सिर्फ इलेक्शन जीतने की नीयत से मुसलमानों की पीठ में एक और मर्तबा खंजर घोंपा और गैर कानूनी तरीके से सही तरीके को नहीं अपनाते हुए एक ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया। अगर उनमें एक तो वो उनके पास असेंबली में तादाद थी, अराकी असेंबली, इसको असेंबली में ला सकते थे, इसको एक्ट बना सकते थे। अगर भी ये मसला हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया? हाई कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन के बारे में रोक लगाई। वहीं पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन पर स्टे नहीं लगा सकते, और हम रिजर्वेशन का मुतालबा मजहब की बुनियाद पर नहीं कर रहे हैं। चाहे संघ परिवार हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, जो मुसलमानों के रिजर्वेशन की जब बात आती है तो कहते मजहब के नाम पर नहीं मिल सकता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मजहब के नाम पर अगर नहीं मिल सकता तो क्या पसमानदगी के नाम पर नहीं मिल सकता? और जो लोग हमसे कह रहे हैं कि तुमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, वो झूठे हैं। इसलिए झूठे हैं कि अगर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को पढ़ेगा, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दस्तूर साज, कानून साज असेंबली में लफ्ज बैकवर्ड क्लास के ऊपर बहस हो रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में एक मौजूद रुकन ने उठकर कहा कि क्या बैकवर्ड क्लास का मतलब माइनॉरिटीज होगा? तो सरदार पटेल ने क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में? सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में कहा था कि यकीनन जहां पर दस्तूर में, आइन में लगे बैकवर्ड क्लास या कास्ट का तो माइनॉरिटीज को भी इसमें मानने शामिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये झूठ है? मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में बात कही गई थी। आज हम रिजर्वेशन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में अव्वल शहरी हैं, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। हिंदुस्तान हमारे नजदीक, हिंदुस्तान से जितना किसी को मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत भी अगर उनसे ज्यादा नहीं है तो उसके बराबर भी है। और अगर हमारी मोहब्बत की निशानियां तुमको देखना है तो जाकर देख लो कि यहां पर काला पानी था, जहां पर हमने सजाएं काटी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया तो हमारे मौजूद उलमाए कराम ने दिया। हमारे मौजूद उलमाए कराम ने सिर्फ जिहाद का फतवा देकर जाकर अपने घर में नहीं बैठ गए। उन्होंने फतवा जिस कलम से स्याही से दिया, उस कागज पर स्याही सूखने से पहले उन मौजूद उलमाओं ने कहा कि हमने तो फतवा दिया, अब हम अपनी गर्दनों को हक के लिए पेश करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर जाने किस लिए दी तो हमारे मौजूद उलमाओं ने दी, हमारे बुजुर्गों ने दी। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के लाहौर के दोनों रोड की जानिब अगर झेड़ और पेड़ पर अगर किसी की लाशें लटक रही थी तो हमारे मौजूद उलमाए कराम की लाशें लटक रही थी। आज अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, क्या हम ये देखते थे कि क्या मैं अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए दूं कि मुसलमान हूं या मजहब हूं? हम अपने वतन को देखते थे, अपनी वतन की सरजमीन को देखते थे, इसलिए हमने वतन को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आज मैं बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहनो, मगर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के 14% आबादी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के 1 करोड़ 10 लाख मुसलमानों की आंखों में आंसू है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर,
ہمارے جسموں پر اگر جو کپڑا ہے، ہم کپڑے پہنتے ہیں عید اور عید کے دن، ہم اپنے سال میں 2 یا 3 جوڑے کپڑے سلا سکتے ہیں مسٹر پرائم منسٹر۔ آج وہ غریب مسلمانوں کی طرف سے میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے جسم پر کپڑا دیکھنا چاہیں گے، نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ کیا آپ ہم کو انصاف دینا چاہیں گے، نہیں دینا چاہیں گے؟ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے انہی کے اس اعلان پر کہ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دوں گا، مسٹر پرائم منسٹر، قرآن آپ ہم کو مت دو، قرآن ہمارے سینوں میں ہے، کمپیوٹر آپ ہم کو مت دو، کمپیوٹر ہم سیکھنا جانتے ہیں۔ ہم تم سے اتنا ہی کہہ لیں مسٹر پرائم منسٹر کہ ہم کو مچھی مت دو، ہم کو مچھی پکڑنے کا ہنر سکھا دو، ہم خود اپنا علاج کر لیں گے۔ ہم کو ریزرویشن دے دو، ہم کو ریزرویشن دو، اور دیکھو 10 سال کے اندر مہاراشٹر ہندوستان کا سب سے بہترین اسٹیٹ بن کر ابھرے گا، جس ریاست میں 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ، جس میں سے 70% آبادی 1 کروڑ 10 لاکھ کی شہری علاقوں میں رہتی ہے، جس میں سے 60% لوگ بلو پاور کی لائن ہے۔ تم کو معلوم نوجوانوں کہ مہاراشٹر میں قریب 70 لاکھ ایسے مسلمان ہیں جو دن میں 25 روپے بھی نہیں کما سکتے۔ بتاؤ فرقہ پرست کون ہے؟ بتاؤ بھڑکاؤ بھاشن کون دیتا؟ حکومت تم کر رہے ہو، مجھے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے سے شوق نہیں ہے، مجھ سے انصاف کرنے نہیں ہے۔ 70 لاکھ مسلمان مہاراشٹر میں سے جو بی پی ایل ہے، 60% کے قریب جو شہری علاقوں میں رہتے ہیں، وہ 25 روپے دن کو کماتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے ہم سے؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے انصاف کرو اور ریزرویشن ہم کو مہیا کرو۔ آپ ریزرویشن ہم کو دو، آپ ہم کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ آج پولیس فورس میں کتنے مہاراشٹر کی پولیس فورس میں مسلمان ہیں؟ کیا لا اینڈ آرڈر کے مینٹیننس کے لیے، کیا ڈائیورسٹی کے لیے، کیا حالات کے کنٹرول کے لیے مسلم ریپرزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ پولیس کانسٹیبل ہم بچے بن سکتے ہیں، ہمارے کنفرڈ IAS IPS ہو سکتے ہیں ہمارے پاس۔ میرے عزیز دوستو، آپ کے پونا شہر میں گورنمنٹ کا میڈیکل کالج ہے، 200 سیٹیں ہیں اس میں۔ جا کر ریکارڈ نکال کر دیکھ لو آپ کہ پچھلے 10-15 سال میں یہ کانگریس راشٹروادی کے حکومت میں کتنے مسلمان اس میں جا سکے۔ 200 سیٹیں، اگر 5% ریزرویشن ملے گا تو ہر سال 10 مسلم بچے بچیاں ڈاکٹر بنیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بیماریوں کے امراض ہیں۔ ہمارے محلے جات میں آج میں کہہ سکتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ ہندوستان کے جتنے مسلم محلے جات ہیں وہاں پر ہم کو اسکولوں کی ضرورت ہے، مگر اسکول نہیں ملیں گے، پولیس کی چھاونی ضرور ملے گی آپ کو۔ ہم ٹیچر کا مطالبہ کریں گے تو پولیس آؤٹ پوسٹ لگا دیں گے، ہم بلیک بورڈ کا مطالبہ کریں گے تو پولیس اسٹیشن بنا دیں گے، ہم ٹیچروں کا مطالبہ کریں گے تو جھوٹے ٹیررسٹ کے کیسوں میں ڈال کر ہم کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ ارے بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے تمہارا؟ آج مہاراشٹر کی جیلوں میں یا ہماری 11% کی آبادی مہاراشٹر میں، اور مہاراشٹر کی جیلوں میں 36% مسلمان، کتنوں کا کنوکشن ہوتا ہے؟ 27% لوگوں کا کنوکشن ہوتا ہے۔ تو یہ 11% کا گیپ کیسے آ رہا پھر؟ اس کے لیے کتنے پولیس والوں کو سسپینڈ کرتے ہیں آپ لوگ کہ جھوٹے کیسز میں ڈال کر ہم کو جیلوں میں ڈال کر ہماری زندگیاں خراب کرتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کانگریس راشٹروادی کے لوگوں سے جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ شخص بھڑکاؤ بھاشن دیتا، یقیناً میں اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتا، میں کھلا بول رہا ہوں، میں اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتا۔ میں گونگوں کی اور ان لوگوں کی بہروں کی نمائندگی نہیں کرتا، میں زندہ قوم کا ایک زندہ نمائندہ ہوں۔ میں مردوں کی بستی میں کھڑے رہ کر تقریر کرنے کا عادی نہیں ہے۔ میں ان تمام زندوں کے سامنے تمہارے دل کی زبان، تمہاری سوچ اور فکر کو اپنی زبان پر لا کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا یہ بھڑکاؤ بھاشن ہے؟ کون سا بھڑکاؤ بھاشن ہے بتاؤ مجھے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں ان تمام لوگوں سے جو مجھ پر الزام لگاتے بھڑکاؤ بھاشن کا،
ٹھیک ہے ایک دن ہم ڈیبیٹ کر لیں گے، کسی مہاراشٹر کے بڑے میدان کو لیں گے، تم آ جاؤ، 100 لوگ آ جاؤ، بتائیں گے بڑکا بھاشن کیا ہوگا؟ بڑکا بھاشن کیا میرے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے بڑکا بھاشن؟ یہ نہیں بول سکتے، وہ نہیں بول سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اب کیا میں ٹوائلٹ کو بھی جاؤں تمہارے سے پوچھنے کے لیے؟ کچھ نہیں بول سکتے. کیا کروں؟ آہو کروں؟ ارے ہم غموں میں ڈوب رہے ہیں، ہمارے مسائل ہیں، بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بچوں، میرے عزیز دوستوں، بیٹھیے آرام سے. آپ کھڑے رہ گئے تو پولیس والے پریشان ہو رہے. میرے کو حیدرآباد جانا ہے بات، نہیں تو میرے کو یہیں روک لیں گے. کون سا جیل ہے آپ کے پاس؟ یہ والا میں بھجا دیں گے. پھر میرے کو پرلو بھی نہیں ملے گا. پرلو سپر اسٹاروں کو ملتا کہتے، خالی ان پہ ہی ملتا. اچھا جیل میں رہ کے کوئی 8 پیک بنا رہا کہتے، 8 پیک کیا ہو رہا بھائی؟ مہاراشٹر کی جیل میں بیٹھ کے کوئی 8 پیک بنا رہا اور ہم کو 1 پیک نہیں مل رہا. کیا جیل ہے بھائی آپ کو؟ سوچتا ہوں میں بھی ایک بار مہمان بن کے دیکھ لوں. میرے کو بھی ذرا 8 پیک نہیں 2 پیک تو بنا کے آ سکتا ہوں. آج ہمارے جیلوں میں دیکھیے بھائی، سنیے، ٹائم ختم ہو جائے گا. جج صاحب کو بھی سننا ہے. مہاراشٹر کی جیلوں میں میرے عزیز دوستوں، مہاراشٹر کی جیلوں میں اتنی بڑی تعداد میں مسلم بچے جیلوں میں. ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر مالیگاؤں کا بم بلاسٹ ہے. مالیگاؤں کے بم بلاسٹ میں کون کیا بم بلاسٹ؟ اگر ابھیناو بھارت نے کیا یا مالیگاؤں کے نوجوانوں اور مسلم نوجوانوں نے کیا، NIA ATS تو آپ کے ہاتھ میں ہے مسٹر پرائم منسٹر. آپ کے قریبی دوست مسٹر پرائم منسٹر امیت شاہ کو تو کلین چٹ مل گیا سوراب الدین کے معاملے میں. پانڈے کو مل گیا آج کلین چٹ. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں، جب امیت شاہ کو کلین چٹ مل گیا، کیس ہی نہیں چل سکتا، تو کیا جو بچے 10 سال سے جیل میں، جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، آپ روز کیس چلاؤ. اگر ابھیناو بھارت انوسنٹ ہے تو چھوڑو ان کو، اگر مسلمان انوسنٹ ہے تو چھوڑو ان بچوں کو. میں ان خاندان والوں سے ملا ہوں، اورنگ آباد کے آمزال کیس کے اس خاندان سے ملا ہوں. یقین جانیے میں اب تک اس ماں کے رونے کی آواز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکا ہوں. جو اورنگ آباد آمزال کیس میں جو بچے جیلوں میں ہیں، ان کی ماں سے اورنگ آباد میں ملاقات ہوئی تھی اور اس ماں نے مجھ سے کہا کہ اسدالدین اویسی، اگر یہ تمہارا بھائی 8 سال سے جیل میں ہوتا یا تمہارا بیٹا ہوتا تو بتاؤ تم کیا کرتے؟ تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے. میں نے کہا ماں، یہ تمہاری ہمت ہے، یہ تمہارا ہی جگر ہے کہ تم زندہ ہو، ورنہ اسدالدین اویسی تو کب کا مر جاتا اگر اس کا بیٹا یا بھائی ہوتا. ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیس چلاؤ. میں چیلنج کر رہا ہوں پروسیکیوشن کو، اگر تمہارے پاس کیس ہے، اگر تمہارے پاس ایویڈنس ہے، تو میں اس پونا کی سرزمین سے تم کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم روز کیس چلاؤ اور بتا دو کہ 1 سال 6 مہینے کے اندر وہ بچے اگر ایویڈنس ہے، پریما فیسی ایویڈنس ہے، بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہے، تو سزا دو، نہیں تو چھوڑو ان لوگوں کو، چھوڑو ہم لوگوں کو. کب تک تم جیلوں میں ڈال کر ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، کیا یہ جیلوں میں رہنا، کیا پولیس میں نوکری نہیں رہنا،
کیا ہمارے بچے نہیں پڑھنا؟ کیا یہ سوشل ایجوکیشنل بیکورڈنس نہیں ہے؟ جج صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 15 اور 16 کا نہیں کہتا کہ یہ بیکورڈنس کا کرائیٹیریا ہے، کوانٹیفائیبل ڈیٹا ہے، ایکسپشنل سرکمسٹینسز ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، رنگناتھ مشرا کی رپورٹ ہے، SNDT کی رپورٹ ہے، مائنارٹی کمیشن کی رپورٹ ہے، محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ آپ ہم کو ریزرویشن نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ ہم مراٹھا ریزرویشن کے ہرگز خلاف نہیں ہے، دیجیے آپ مراٹھا ریزرویشن، بالکل ملنا چاہیے، کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ دو آپ، مگر اس کا یہ کیا مطلب ہے مسٹر چیف منسٹر کہ آپ ہم کو بھول جا رہے ہیں؟ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں مل رہا ہے۔ ایک ندی کے کنارے ایک بندر بیٹھا ہوا تھا، بندر بیٹھا ہوا تھا، اور بندر کیا کر رہا تھا؟ وہ ندی میں ہاتھ ڈال کے مچھلی کو نکالتا، پتھر پہ رکھتا، 1 2 3 4 نکالا تو دوسرا بندر بولا کہیں کو نکال رہا بھائی، کیا وجہ ہے نکالنے کی؟ تو بندر بولا نہیں، مچھلی کو بچا رہا ہوں میں۔ ارے بندروں، ہم کو پانی میں رہنے دو، ہم کو پانی سے مت نکالو، یہ جو ریزرویشن کا پانی ہے اس میں ہم کو رہنے دو، ہم اس میں تیرنا چاہتے، اپنی منزل کو تلاش کرنا چاہتے، اور یاد رکھو ہماری منزل ہندوستان کو مضبوط بنانا، ہماری منزل اور ہمارے خواب میں ہندوستان ایک طاقتور ملک بنے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے بھکاری بنا دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی بھر میں پونا کے گلی کوچوں میں میوہ بیچوں، اس کا ہر چیز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صرف پونا کے گلی کوچوں میں صرف گاڑی چلاتے رہوں، اس کا ہر چیز یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بچے اپنی زندگی اور نوجوانی کے اہم سال صرف کال سینٹر میں کام کرے۔ میرے بھی ہوپس اور ایسپریشنس ہے، میں ایک IAS آفیسر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک IPS آفیسر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں، انجینئر دیکھنا چاہتا ہوں، میں سائنٹسٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ اس میں کیا آپتی ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا آپتی ہو سکتی ہے؟ اس پر آپ اگر خلاف ورزی کریں گے تو یاد رکھو جو لوگ ہم کو ریزرویشن نہیں دے رہے وہ انسانیت کے دشمن ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہے۔ اسی لیے ہم مہاراشٹر کی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ کو ہم کو ریزرویشن دینا چاہیے، ریزرویشن دیجیے، مہاراشٹر کو مضبوط بنائیے۔ میرے عزیز دوستو، آج صبح میں پریس کانفرنس میں ہمارے ایک جرنلسٹ صحافی نے مجھ سے سوال کیا کہ مسٹر اویسی، IS کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا IS داعش یہ خوارج ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ریپسٹ ہیں، مرڈررز ہیں، مگر ہم ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو بتانا چاہ رہے، ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے، ہم جہاں کہیں بھی جاتے، پارلیمنٹ میں موقع ملا تو میں نے لشکر طیبہ پر تنقید کی، لکھوی کے اوپر تنقید کی، اور پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو آپ، بھڑکاؤ بھاشن میرے کو بولنے والوں، ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر کسی نے حافظ سعید کو بڈھا بولا تو میں بولا، یہ بھی بھڑکاؤ بھاشن ہے کیا؟ تو پورے میری تقریر کے بعد BJP شیو سینا کے MP آئے، بولے کیا بولے کیا بولے؟ بولا خیریت؟ ادھر آ گئے، ادھر یہاں کیسا آ گئے؟ راہو کیتو کا ملن نہیں ہو سکتا؟ بولے نہیں تم کیا بولے؟ بس دبا، اسد صاحب دبا کے کاٹ کے بولے۔ میں بولا میرے بھائی کیا تمہارے پاس کیا وہ ہے، نوٹری ہے؟ تمہارے پاس کیا، تمہارے پاس ہی نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ دینے کی تم دکان چلا رہے کیا؟ تم بولے تو میں نیشنلسٹ، کانگریس بولے تو میں سیکولر۔ ارے نہ تمہارے دکان کی ضرورت ہے نہ تمہارے دکان کی ضرورت ہے، وطن سے محبت ہم کو اب سے نہیں برسوں سے تھی اور رہے گی انشاءاللہ۔ مگر ہم یہ پوچھنا چاہتے کہ ہم سے کیوں سوال کرتے یہ؟ آخر کب تک ہم کو شک کی سوئی ہم پر رکھی جائے گی؟ ہم کو ہندوستانی کے طور پر دیکھو آپ، یقیناً میں ایک پراؤڈ مسلمان ہوں، یقیناً مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں داڑھی رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں اللہ نے مجھے مسلمان پیدا کیا۔ بتاؤ یہ کیا، یہ کوئی کرائیٹیریا ہے مجھے لیس ہندوستانی بنانے کا؟
نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ اپنی سوچ کو بدلو, اور سوچ کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ مہاراشٹر میں انصاف ہونا چاہیے, مہاراشٹر میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے. حکومت کرنے والوں سے ہم نے, چیف منسٹر ہمارے فڈنویس صاحب سے ہم نے ایک ریپرزنٹیشن ان کو دیا کہ اس سال جو بجٹ آئے گا اس میں اقلیتوں کے لیے, مائنارٹیز کے لیے, جس میں مسلمان, کرسچین, نیو بدھسٹ اور ہمارے جین طبقے کے بھائی ہیں, سکھ بھائی ہیں, وہ بجٹ میں کم سے کم 3,000 کروڑ روپئے دیے جائیں. دیجیے آپ 3,000 کروڑ روپئے. کون روک رہا ہے آپ کو جب آپ کہتے ہیں سب کا ساتھ, سب کا وکاس؟ تو میرا وکاس بھی ہونا چاہیے, میرا وکاس بھی ہونا چاہیے. ہاں, ساتھ تو نہیں دے سکتے سیاسی طور پر, ہم بی جے پی شیو سینا کا ساتھ نہیں دے سکتے, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے جو ہم کو حقوق دیے اس سے آپ ہم کو محروم کر دیں. ان کو دینا پڑے گا. ہم لڑیں گے جمہوری انداز میں, ہم ہر جگہ جائیں گے, مہاراشٹر کے کونے کونے میں جائیں گے, عوام میں شعور کو بیدار کریں گے تاکہ ریزرویشن ہم کو مل سکے. اور میں آخر میں ایک بار بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیرس میں جو کچھ ہوا, ہم ان سے کہنا چاہ رہے میرے بھائی, ہمارے رسول کی شان میں گستاخی مت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مت کرو. آپ یہاں دیکھو, ہیرو یہاں پہ ہے, پلٹ کے دیکھو, یہاں دیکھو, 1 to 1 ہے اپن, کوئی نہیں ہے بیچ میں. وہ کیا ہے, بیچارے ہمارے دوست دور دور سے آ رہے ہیں, سمجھے کہ 10 بجے تک چلیں گا جلسہ, مگر حضرت پولیس ایکشن چینج کر دی. نو پرابلم. بہرحال میرے عزیز دوستو, انشاءاللہ تعالی پونا کی سرزمین پر دوبارہ ایک مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ عام ہوگا, اور اس جلسے عام میں میں نہیں آؤں گا, کون آئیں گے؟ اب پرمیشن دینا پڑے گا. آپ گاڑی والے آدمی کو تکلیف دی, اب دوسرا آئے گا. تو میرے عزیز دوستو, میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم جس نیک مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے, اللہ اس کو قبول کرے, اور کثرت سے دعا کریے کہ مسلمانوں کو مہاراشٹر میں ریزرویشن ملے. جج صاحب کی بات سن کر جائیے اور پھر ضرور مسجد کو آباد کریے. ان مسجدوں کو آباد کرنے سے ہی ہم کو دنیا اور دین میں کامیابی ملے گی. نماز کو مت چھوڑیے, نماز کے پابند رہیے, اپنے اتحاد اور طاقت کا مظاہرہ ان مسجدوں کو آباد کر کے کریے. شکریہ. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.